अस्सलाम वालेकुम। देखती आँखों और मुस्कुराते होंठों को करीम खान का सलाम। डियर फ्रेंड्स, कशकोल नावल के आप 10 एपिसोड देख चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये नावल पसंद आ रही होगी। अगर आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखे, आप इस एपिसोड पे न्यू हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस पूरे नावल की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप क्लिक करें और ये पूरा नावल सुनें और मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि ये नावल आपको कैसी लग रही है। और जो कोई भी ये नावल सुन रहा है, मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं कि ये नावल आप कहाँ से सुन रहे हो और इसमें क्या क्या चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, क्या आप इसमें इंटरेस्ट ले रहे हो। तो आइए आज का एपिसोड 11 स्टार्ट करते हैं। गोया ऑपरेशन आज की बजाय कल के लिए मुलतवी कर दिया गया है। ये भी बायद अज़ क़यास नहीं है, कैप्टन ने शाने उचका कर कहा। हमें 48 घंटे हाई अलर्ट रहने को कहा गया था। हेड ऑफ दी स्टेट की मर्जी पर मुखसर है, किसी वक्त भी ऑपरेशन का सिग्नल दिया जा सकता है। यू आर 100% राइट, मेजर ने अपने साथी की तायद की। कुछ तवक्कुफ के बाद उसका जहन फिर उलझने लगा। एक बात मेरी समझ से बाहर है। वो क्या? जब फांसी पाने वाले के चेहरे पर सियाह कपड़ा पहना दिया गया तो खटका दबाने में कैसी हिचकिचाहट। बात 16 आने दुरुस्त है, लेकिन यह सोचना हमारा काम नहीं, कैप्टन ने बेपरवाही से जवाब दिया। हमें सिर्फ एक्शन के ऑर्डर से मतलब रखना है। इसी बात की खातिर हमें बिग बॉस ने पनाह दे रखी है। मछली भारत के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मेजर ने चाली के सिलसिले में सवाल किया। भारत से ज्यादा मुझे मछली पसंद है, जल परी। कैप्टन ने होंठों पर जबान फेरते हुए बाईं आंख हल्की से झपकाई। तुमने शायद हसीना को कभी गौर से नहीं देखा, किसी रस भरे तरबूज की तरह हर वक्त अंदर ही अंदर छलकती दिखाई देती है। इस वक्त मैं उसी जलपरी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। खैरियत? कैप्टन ने इसे चौंक कर देखा। क्या तुम भी? नहीं, मेजर ने बेहद संजीदगी से कहा। इस रोज पत्ते खेलते वक्त तुमने उसको पूरी से पराठा बनाने वाली जो बात कही थी, वो उसे अच्छी नहीं लगी। फिर ये मच्छी भारत ऊपर से बड़े मासूम लगते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर किसी सबमरीन की तरह खतरनाक भी होते हैं। मैं समझी नहीं। कैप्टन की पेशानी पर सलवटें उभरने लगी। तुमने सबमरीन का हवाला क्यों दिया? तुम शायद एक अहम बात नज़रअंदाज कर रहे हो, मेजर पहले से ज़्यादा सर्द लहजे में बोला। हमारे पत्ते और ठिकाने का इल्म भी बात के सिवा किसी और को नहीं होता है। राब्ते की वजह से मैं उसे मजबूरन भुगत रहा हूँ, वरना। मेजर जुमला मुकम्मल छोड़कर होंठ काटने लगा। आई सी। कैप्टन इस तरह चौंका जिसे उसके पांव अचानक बिजली के तारों से छू गए हों। क्या वो हमारी मुखबरी की हिमाकत करने की भी सोच सकता है? इसका ख्याल अभी से रखो। मेजर ने मुठ्ठियां भींच लीं। रूहें अंदाज़ा तो लगा सकती हैं, लेकिन हमें बता नहीं सकती। कैप्टन की रगें फड़फड़ाने लगी। उसी वक्त दरवाजे पर किसी ने वक्फे से 3 बार दस्तक दी। मेजर ने मध्यम आवाज में कैप्टन को इशारे से बताने की कोशिश की। मच्छी भारत दरवाजे पर मौजूद है। फिर वो बगली होलिस्टर से अपना साइलेंसर से लगा हुआ एशारिया 3-8 का पिस्तौल निकालते हुए दरवाजे के करीब हो गया। इसने मैजिक आई से बाहर देखने को कोशिश की, लेकिन वो पहले रोज ही से खराब थी। मेजर ने जल्दीबाजी का मुजाहरा नहीं किया। किसी मौका खतरे को महसूस करके वो दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया। उसकी देखा देखी कैप्टन ने भी फर्श पर औंधा लेटकर अपना पिस्तौल निकाल लिया था। 1 मिनट बाद फिर किसी ने 3 बार वक्फे से दरवाजे पर आहिस्ता आहिस्ता से दस्तक दी। मेजर ने अपनी पोजीशन तब्दील किए बगैर हाथ बढ़ाकर बोल्ट खोल दिया। आने वाला चाली के सिवा कोई और नहीं था। अंदर दाखिल होकर इसने फौरी तौर पर दरवाज़ा दोबारा अंदर से बंद किया। फिर कैप्टन से मुखातिब हुआ। क्या बात है, तुम फर्श पर औंधे क्यों पड़े हो? महसूस कर रहा हूँ कि नीचे कोई है भी या नहीं, कैप्टन ने आंख झपकाते हुए कहा। फिर पिस्तौल को दोबारा कमीज के अंदर डालकर पतलून में अड़सते हुए कहा। क्या बात है, तुम्हें देर क्यों हो गई? मेजर भी पिस्तौल होलिस्टर में रखते हुए सामने आ गया। चार्ली ने इससे हाथ मिलाते हुए दबी आवाज में कहा, आज आराम करो।
باہر کا موسم زیادہ گرم نہیں ہے، لیکن آج رات یا کل دوپہر کسی وقت موسم کے بارے میں کوئی نئی صورتحال سامنے آ سکتی ہے۔ مارکیٹ کا کیا ریٹ چل رہا ہے؟ میجر نے اشاروں کنایوں میں افضل خان کے بارے میں دریافت کیا۔ ابھی تک مندی کا رجحان ہے۔ چارلی نے دونوں ہاتھ کنپٹی سے لگا کر آنکھیں بند کرتے ہوئے صورتحال کی وضاحت کر دی کہ افضل خان ابھی تک ہوش میں نہیں آیا۔ اوہ، میجر شانے اچکاتے ہوئے مسکرا کر بولا، آج تو بالکل فلمی ہیرو کی طرح ایکٹنگ کر رہے ہو۔ دوپہر کے کھانے کا کیا پروگرام ہے؟ چارلی نے دریافت کیا۔ کیا ہم کو آج بھی ادھر ہوٹل کے کمرے میں ہی لنچ کرنا پڑے گا؟ کیپٹن کے لب و لہجے میں تناؤ کی کیفیت پیدا ہونے لگی۔ ہاں، میجر نے کیپٹن کا موڈ دیکھ کر مسکراتے ہوئے بنانے کی کوشش کی۔ رات کا کھانا جو بیرا لایا تھا وہ قابل اعتماد ہی لگ رہا تھا۔ شاید دوپہر کا بھی وہی لائے گا۔ آخری جملہ ادا کرتے ہوئے اس نے چارلی کی طرف وضاحت طلب نظروں سے دیکھا۔ ہاں، چارلی نے دانت نکالتے ہوئے بنگالی انداز میں اردو بولی، تم ایک دم ٹھیک بولتا۔ ادھر کیا بام مچھلی نہیں ملتا؟ کیپٹن نے اس کی نقل اتارتے ہوئے کہا، وہ جو ایک دم ہاتھ میں آتا آتا پھسل کر نکل جاتا ہے۔ شوربہ والا کھانا ہے یا فرائی؟ چارلی اس کا مفہوم نہیں بھانپ سکا تھا۔ مچھلی لا دو، شوربہ اور فرائی کا فیصلہ ہم بعد میں کر لے گا، کیپٹن نے شوخی سے کہا۔ ایک دم سندر زندہ والا مچھلی لائف انجوائے کرنے کا ہے۔ کیا مذاق کرتا؟ چارلی نے دل پر جبر کر کے مسکرانے کی کوشش کی۔ میجر خاموش کھڑا کیپٹن کے رنگ ڈھنگ دیکھ رہا تھا۔ چارلی کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اس نے یہ اندازہ بھی لگایا کہ اسے کیپٹن کا آخری جملہ سن کر اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا اشارہ کس مچھلی کی طرف ہے۔ میجر کے سمجھانے کے باوجود کیپٹن چارلی کو حسینہ کے سلسلے میں چھیڑنے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ چارلی، اس نے چارلی کی توجہ مبذول کرنے کی خاطر کہا، ہمارے روم کے دروازے کا میجک آئی کام نہیں کر رہا، اس کا فوری طور پر ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے۔ اوکے، چارلی نے اپنے چہرے کے تاثرات پر قابو پاتے ہوئے میجر کی طرف دیکھا۔ میں اسے ٹھیک کراتا ہوں، لیکن دوپہر کے کھانے کا کیا پروگرام ہے؟ ہم ادھر ہی ہوٹل میں کھانا پسند کریں گے، میجر نے جواب دیا۔ ہمارا بار بار باہر جانا ٹھیک نہیں ہے، ضروری کام سے نکلیں گے تو پھر ادھر واپس پلٹ کر بھی نہیں آئیں گے۔ باس بھی یہی بولتا۔ چارلی نے پھر بنگالی مکس اردو بولی، ادھر کام فنش، ادھر پھر کچھ دنوں کے لیے ایک دم انڈر گراؤنڈ۔ تم باس کو کب سے جانتے ہو؟ میجر نے اسے ٹٹولنا چاہا۔ بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا، مگر باس کو ہم سے کبھی کوئی شکایت کا موقع نہیں ملا۔ جبھی زمین سے 4.5 فٹ اوپر نظر آ رہے ہو۔ کیپٹن نے پھر اس کا مذاق اڑانے کی کوشش کی۔ باس خوش نہ ہوتا تو تم بھی اب تک انڈر گراؤنڈ ہو گیا ہوتا۔ ویسے بائی دی وے، کیا باس بھی سی فوڈ سے؟ کیپٹن، میجر نے اسے جھلا کر دیکھا تو کیپٹن مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ میں میجک آئی کا بول کر آتا ہوں، چارلی نے عجیب انداز میں کہا، ساتھ میں کھانے کا مینو بھی لاتا آؤں گا۔ کبھی کبھی تم اوور ہونے لگتے ہو، میجر نے چارلی کے جانے کے بعد دروازہ بند کرتے ہوئے کیپٹن کو مخاطب کیا۔ ہمیں بگ باس نے قانون سے جو پروٹیکشن دی ہے وہ کوئی اور نہیں دے گا۔ چارلی اس کا خاص آدمی نہ ہوتا تو اسے ہماری دیکھ بھال کی ذمہ داری بھی نہ سونپی جاتی۔ مائے فٹ، کیپٹن کے اندر کا شیطان مچل گیا۔ میں نے کبھی موت کے خوف سے کسی کی غلامی نہیں کی۔ دو ٹکے کے آدمیوں کے آگے مصلحتاً بھی سر جھکانا میری سرشت کے خلاف ہے۔ اس بار بھی ہمیں جو مشن سونپا گیا ہے وہ بھی موت کے منہ میں چھلانگ کے مترادف ہے۔ مقابلہ ہوا تو سینے پر گولی بھی ہم ہی کھائیں گے۔ خاص آدمی اور پروٹیکشن دینے والے دور بیٹھے تماشا دیکھتے رہیں گے۔ بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہم 4 آدمی اتفاق سے ایک ساتھ ہوئے ہیں، کوئی چھوٹا بڑا نہیں، لیکن ایک دوسرے کو سمجھنا اور سمجھانا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ کوئی دوسری بات کرو، کیپٹن نے بدستور الجھ کر جواب دیا۔ میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا عادی ہوں۔ ہنس بول کر، تمہارا کیا خیال ہے؟ میجر نے موضوع بدل دیا۔ کیا بگ باس افضل خان کو، جو اس کا دست راست رہ چکا ہے، راستے سے ہٹا کر غلطی نہیں کر رہا ہے؟ یہ سوچنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ کیپٹن کے لہجے میں تلخی گھلنے لگی۔ کل تک وہی کسی لیڈر کی طرح ہمارے اوپر حکم بھی چلاتا رہا ہے، اب ہمارے ہی ہاتھوں اس کی قسمت میں
مرنا بھی لکھ دیا گیا۔ کیا تم اسے بھی تفریح نہیں کہو گے؟ میجر نے کیپٹن کو غور سے دیکھا، پھر خاموش ہو کر کسی سوچ میں گم ہو گیا۔ سراج اس وقت ہسپتال میں بڑے ڈاکٹر سے گفتگو کر رہا تھا، جس نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے اسے بتایا تھا کہ مریض کو ہوش آنے میں 10-12 گھنٹے اور بھی لگ سکتے ہیں۔ یہ اطلاع سراج کے لیے تشویشناک تھی۔ وہ افضل خان کے جلد از جلد ہوش میں آنے اور اس کا بیان قلم بند کرنے کے لیے بے چین تھا۔ اس کے استفسار پر ڈاکٹر نے کہا تھا، موجودہ حالت میں مریض کو جلد ہی ہوش میں لانے کا عمل اس کے لیے خطرناک بھی ہو سکتا ہے، لیکن آئی ایم سوری آفیسر، ڈاکٹر نے سراج کی بات سنے بغیر کہا۔ تشدد کے علاوہ مریض کو غالباً برین شاکس بھی پہنچائے گئے ہیں، جس کی وجہ سے بے ہوشی کا وقفہ طوالت اختیار کر رہا ہے۔ ٹیم کے دوسرے ماہرین کا یہی مشورہ ہے کہ مریض کو ہوش میں لانے کے بجائے اس کے از خود ہوش میں آنے کا انتظار کیا جائے۔ پہلی صورت میں مریض اپنا ذہنی توازن بھی کھو سکتا ہے۔ ڈاکٹر کی رائے سن کر سراج کو خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ افضل خان جیسے اہم مجرم کے سلسلے میں وہ جلد بازی کرنے کا اصرار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ شیخ حامد نے تاج محل ہوٹل میں ناکام ہونے کی جو سزا اسے دی تھی وہ درست نہیں تھی، لیکن شاید میڈم روبی کے جال میں آ کر نکل جانے کے احساس نے اسے افضل خان کے خلاف انتہائی اقدام اٹھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اپنی ایک متوقع کامیابی کو اس نے افضل خان کی کسی معمولی حماقت سے تعبیر دینے کے سلسلے میں جلد بازی کا مظاہرہ کر کے دانشمندی کا ثبوت نہیں دیا تھا۔ یہ بات اس کے فرشتوں کی سمجھ میں بھی نہیں آ سکتی تھی کہ میڈم روبی کے رسوائی سے بچانے میں کسی روحانی یا غیبی قوت کا عمل دخل بھی ہو سکتا ہے۔ خود سراج کو اس شیطانی خیل کی اطلاع لیاقت حسین نے دی تھی۔ بعد میں خود لیاقت حسین کو بھی اس سلسلے میں کچھ یاد نہیں رہا تھا۔ بہرحال افضل خان عتاب کا شکار ہو کر بدترین حالت سے دوچار تھا۔ دوسری جانب خود لیاقت حسین نے دی تھی ایک ایکسیڈنٹ میں زخمی ہو کر اسپتال میں پڑا تھا۔ ان تمام باتوں کے علاوہ سراج کو صبح بیدار ہوتے ہی نامعلوم مخبر نے جو پیغام دیا تھا وہ اس کے ذہن میں بغولے کی مانند رہ رہ کر چکرا رہا تھا۔ سراج ذیشان ہوٹل میں موجود 2 اہم مجرموں کو گرفتار کرنے کی خاطر ڈی آئی جی کرائم سے مشورے کے بعد مکمل تیاری کر چکا تھا، لیکن مخبر کی نئی اطلاع نے اسے کئی الجھنوں کا شکار کر دیا۔ اس نے صبح ہی سراج کو فون کر کے کہا تھا، پیکنگ کے لیے آپ نے جو تیاریاں کر رکھی ہیں اس پر فوراً روانگی میں کچھ تاخیر کر دیں۔ کوئی خاص وجہ؟ میں اس وقت جلدی میں ہوں، 1-1.5 گھنٹے بعد آپ کو اس کی وجہ بھی بتا دوں گا۔ کیا جس راستے سے ہم جانے والے ہیں وہ لمبا راستہ ہے؟ حسب معمول اشاروں میں جواب دیا گیا۔ درمیان میں سڑک کا کچھ حصہ اچھی حالت میں نہیں ہے۔ تو کیا آج کا پروگرام؟ کچھ دیر میرے دوسرے فون کا انتظار کر لیں۔ اس بار بھی سراج کی بات کاٹ کر کہا گیا، میں اسی طرف جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی شارٹ کٹ ہمارے لیے زیادہ آسانی پیدا کر دے۔ جو لوگ تیار ہیں انہیں تیار ہی رہنے دیں۔ دوسری جانب سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ سراج کے پاس سوائے اس کی ہدایت پر عمل کرنے کے کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ اس نے فوری طور پر ڈی آئی جی کرائمز کو بھی شارٹ کٹ والی بات بتا دی۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ اگر کوئی شارٹ کٹ میسر آ جائے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ کیا دوسری پارٹی متبادل راستے سے باخبر نہیں ہوگی؟ ہو بھی سکتی ہے، لیکن ہمیں بہرحال غائب کے مشورے پر عمل کرنا ہوگا۔ رائٹ سر۔ ڈی آئی جی سے رابطہ ختم کرنے کے بعد اس نے نگرانی پر مامور عملے کے انچارج سب انسپکٹر مکارم کو بلا کر بڑی سنجیدگی سے کہا تھا، مجھے معتبر ذرائع سے خبر ملی ہے کہ کچھ لوگ مریض کو اغوا کرنے یا پھر ناکامی کی صورت میں اسے موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ آپ سب کو چوکس کر دیں۔ ڈونٹ وری سر، میں جانتا ہوں کہ مریض ہمارے لیے کس قدر اہم ہے۔ میرے آدمی جان کی بازی کھیل کر بھی دشمنوں کی چال کو ہر قیمت پر ناکام بنانے کی کوشش کریں گے۔ ممکن ہو تو اسپتال کے باہر اور داخلی دروازوں پر بھی مزید نفری تعینات کر دیں۔ ایز یو وش، سب انسپکٹر نے پرجوش انداز میں کہا۔ پھر وہ نئی ہدایت پر عمل کرنے کی خاطر تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے راہداری عبور کر کے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ سراج کے ذہن میں مخبر کی اطلاع کے متعلق مختلف خیالات چکرا رہے تھے۔ اس نے ذیشان ہوٹل کے آس پاس صرف وہ قابل اعتماد کمانڈو تعینات کر رکھے تھے، انہیں صرف ایک اشارہ کرنے کی دیر تھی۔
مطلوبہ آدمیوں کو ہوٹل سے کسی سوچی سمجھی جگہ پر منتقل کرنے کی خاطر اس نے بلٹ پروف گاڑی کا انتظام بھی کر رکھا تھا، جس کے رنگین شیشے باہر والوں کو اندر کے حالات سے قطعی لا علم ہی رکھتے۔ سارا پروگرام ایک فائنل ٹائم ٹیبل کے تحت طے تھا۔ جب مخبر نے کسی شارٹ کٹ کی بات کر کے دوسری کال کا انتظار کرنے کو کہا تھا، ممکن ہے اس نے سراج کی اسکیم سے زیادہ آسان کوئی راستہ تلاش کر لیا ہو۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اس نے مطلوبہ افراد سے ساز باز کر کے پولیس کو دور رکھنے کی خاطر شارٹ کٹ کی پیشکش کر کے اتنی مہلت حاصل کرنی چاہیے ہو کہ وہ اپنے ڈبل گیم میں کامیاب ہو سکے۔ دونوں ہی صورتوں میں سراج کو اس کے دوسرے فون کا انتظار کرنا تھا، اور بھی کئی ممکن خدشات پروگرام کی اچانک تبدیلی کی وجہ سے اس کے ذہن میں سر ابھار رہے تھے۔ جب اس کے خاص موبائل نے وائبریٹ کرنا شروع کیا، سراج نے پھرتی سے اسے جیب سے نکال کر روشن اسکرین پر نظر ڈالی، جس پر اس کے 2 منتخب کمانڈوز میں سے ایک کا نمبر ماں کوٹ کے چمک رہا تھا۔ یس، سراج نے موبائل آن کر کے بڑے مدھم لہجے میں پوچھا، کوئی خاص خبر؟ سر، 15 منٹ پیشتر ایک مریل ٹائپ کا بنگالی اوپر گیا تھا۔ اس وقت وہ نیچے کاؤنٹر پر کھڑا مینیجر سے بات کر رہا ہے۔ ہمارے مطلوبہ افراد کہاں ہیں؟ وہ ابھی تک اپنے ڈربے سے باہر نہیں نکلے۔ سنجیدگی سے سوال کیا گیا۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ میرے دوسرے فون کا انتظار کرو، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، وہ دونوں کسی قیمت پر بھی ہاتھ سے نہ نکل سکیں۔ سر، میں نے اس امکان پر غور کر لیا تھا کہ ممکن ہے ان چوہوں کی حفاظت پر کچھ بلیاں بھی کہیں آس پاس موجود ہوں۔ ان کو درمیان میں آنے سے روکنے کی خاطر بھی کچھ ساتھی پوری طرح تیار ہیں۔ گڈ، سراج نے تعریفی انداز اختیار کیا۔ پھر وہ اور بھی کچھ کہنا چاہتا تھا کہ دوسری طرف کال کا سگنل سنائی دیا۔ میں تمہیں دوبارہ فون کرتا ہوں۔ سراج نے رابطہ ختم کر کے دوسری آنے والی کال اٹینڈ کی۔ میں نے آپ کو شارٹ کٹ بتانے کے لیے فون کیا ہے، مخبر کی آواز سنائی دی۔ اس نے پورا پلان سمجھاتے ہوئے کہا، اگر آپ کے آدمیوں نے میرے کہنے کے مطابق ہوشیاری سے ایکشن لیا تو پھر وہ کسی تعاون زدہ چوہوں ہی کی طرح جال میں پھنس جائیں گے۔ تمہارا پلان شاندار ہے۔ سراج نے اس کی تجویز سن کر خوشی کا اظہار کیا۔ میں 2 منٹ کے اندر نئی ہدایت جاری کرتا ہوں۔ تیسرے آدمی کو اگر کسی طرح فرار ہو جانے کا موقع دیا جائے تو مناسب ہوگا، ورنہ مجھے بعد میں آپ کو آپ کا وعدہ یاد دلانا پڑے گا۔ اس کے پھنس جانے کی صورت میں آپ کے اور اس کے دونوں کے لیے کچھ دشواریاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ اوکے، میں کوشش کروں گا کہ میرے آدمی اسے کسی طرح نکل جانے کا موقع فراہم کر سکے۔ مخبر نے جو پلان بتایا تھا وہ یقیناً شارٹ کٹ ہی تھا۔ سراج نے فوری طور پر سینئر کمانڈو کو نئے احکامات جاری کیے۔ پھر نگرانی کے عملے کے انچارج کو دوبارہ الرٹ رہنے کی تاکید کرنے کے بعد اس نے اسپتال سے باہر آ کر گاڑی سٹارٹ کی اور تیز رفتاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دفتر کی طرف روانہ ہو گیا۔ مقصد دشمنوں پر یہی ظاہر کرنا تھا کہ وہ کمانڈو ایکشن کے وقت ہوٹل یا اسپتال سے قریب نہیں تھا۔ DIG گریمز نے بھی اسے یہی مشورہ دیا تھا۔ غصہ یا جھنجھلاہٹ انسان کے ذہن کو کمزور کر دیتی ہے۔ میجر نے طویل خاموشی کے بعد اپنے ساتھی کو سمجھانے کی کوشش کی۔ میں تمہیں صبر و تحمل سے کام لینے کا مشورہ دوں گا۔ یہ بھی یاد رکھو کہ اس وقت ہم دونوں ایک ہی کشتی میں سوار ہیں۔ یہ معاملہ کامیابی سے طے پا جائے تو پھر آئندہ کے لیے بھی سوچیں گے۔ میجر کا آخری جملہ معنی خیز تھا۔ 9+2۔ کیپٹن نے بہت غور سے میجر کے چہرے کے تاثرات کو پڑھنے کی کوشش کی۔ موسم ایک نہیں 4 ہوتے ہیں، میجر نے خلا میں گھورتے ہوئے جواب دیا۔ سائبیریا میں خشک سالی کا موسم آنے سے پہلے ہی وہاں کے پرندے بھی ایشیائی ملکوں کی طرف ڈار کی شکل میں پرواز شروع کر دیتے ہیں، اور ہمارے شکاری ان کو مارنے کی خاطر پہلے سے تیار رہتے ہیں۔ ہاں، میں تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں، میجر بے پرواہی سے بولا، لیکن نقل مکانی ان پرندوں کی اپنی ذاتی پسند اور فیصلہ ہے۔ اس میں کسی کے حکم کا اطلاق نہیں ہوتا۔ میں تمہارا اشارہ سمجھ رہا ہوں، لیکن کیا یہ ممکن ہو سکے گا؟ کیپٹن نے کچھ توقف سے استفسار کیا۔ ہمارے سارے ویک پوائنٹس بگ باس کو معلوم ہے۔ تحفظ دیتے وقت بھی ہم سے یہی کہا گیا تھا کہ فیصلہ سناتے وقت کوئی جج مجرم سے کبھی یہ نہیں کہتا کہ تمہیں تھانے والوں کی چترول سے بچنے کی خاطر جیل بھیج رہا ہوں، وہاں جا کر فرار ہونے کی کوشش کرنا۔
میں سمجھا نہیں۔ ہر غلط کام میں رسک پہلی شرط ہوتی ہے مائی ڈیئر، میجر نے ہونٹ کاٹتے ہوئے گمبھیر لہجے میں جواب دیا۔ جیل کی دیواریں توڑنا، لوہے کے زیورات سے گلو خلاصی حاصل کرنا بھی آسان نہیں ہوتا، لیکن کھلی ہوا میں آزادی سے سانس لینے کا تصور ہی فرار ہونے والے کے حوصلوں کو ہوا دیتا ہے۔ کیپٹن نے فوراً ہی کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر کسی غور و فکر میں ڈوبا رہا، پھر بولا، کیا ہمارے باقی دو ساتھی بھی ہمارے رائے سے متفق ہو جائیں گے؟ اجتماعی فرار کی کوشش 99% ناکامی سے دوچار ہوتی ہے۔ کوئی ایک کسی ایک کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر بانڈا پھوڑ دیتا ہے، جس کا نتیجہ سب کو بھگتنا پڑتا ہے۔ میجر نے ٹھوس آواز میں کہا، اس وقت ہم دو ہیں، تم اگر مجھ سے متفق نہیں ہو تو میں درخواست کروں گا کہ اس وقت میرے اور تمہارے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے اسے یکسر فراموش کر دینا۔ ڈن، کیپٹن نے گہری سنجیدگی سے وعدہ کیا۔ پھر اس نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، غصے اور جھنجھلاہٹ پر کنٹرول کرنے کا مشورہ تم نے غالباً مچھی بھارت کے پس منظر میں دیا تھا۔ ہاں، ایک سوال میں بھی کروں گا۔ اگر بگ باس کا حکم دے کہ حسینہ کو ایک رات کے لیے اس کے عشرت قدے میں پہنچا دے تو کیا وہ انکار کر دے گا؟ نہیں، میجر نے جواب دینے میں کس ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا۔ مچھی بھارت کے فرشتے بھی خود حسینہ کا بناؤ سنگھار کر کے اسے باس کے خاص کمرے تک پہنچانے پر خوشی خوشی آمادہ ہو جائیں گے۔ اس کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ وہ حسینہ سے یہ بھی کہہ دے کہ وہ بگ باس کو پوری طرح اپنے جسم کے گداز اور حسین پیچ و خم میں الجھانے کے بعد کوئی زہریلی سوئی چپ ہو کر اس کا قصہ تمام کر دے، لیکن وہ رسک نہیں لے گا، اس لیے کہ بگ باس کے دوسرے شکاری جانور بھی پوری طرح محتاط رہتے ہیں۔ وہ حسینہ کی تکہ بوٹی کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں کریں گے۔ ہو سکتا ہے تمہاری سوچ درست ہو، لیکن میں مچھی بھارت سے حسینہ کے سلسلے میں صرف مذاق نہیں کرتا، کیپٹن نے آنکھ مار کر مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میں حسینہ کے عشق میں مبتلا نہیں ہوں، لیکن ایک بار منہ کا ذائقہ بدلنے کی خاطر اسے کسی ہرنی کی طرح گرا کر تڑپتا ہوا مچلتا دیکھنے کی خواہش سے دست بردار بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ میجر نے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ ہاں، کیپٹن حقارت سے مسکرا دیا۔ اپنے مقابلے پر میں مچھی بھارت اور اس کی جل پری کو زیادہ اہمیت نہیں دے سکتا۔ اس مہم سے فارغ ہونے کے بعد میرا پہلا خوبصورت ٹارگیٹ حسینہ ہی ہوگی۔ میجر ہونٹ چبا کر رہ گیا۔ اسی وقت دروازے پر پھر 3 بار وقفے سے دستک کی آواز سنائی دی۔ میجر نے نگاہوں میں کیپٹن کو اس بات کی تلقین کی کہ وہ فی الحال حسینہ کے سلسلے میں اپنے دلی جذبات کا کوئی مظاہرہ کرنے سے گریز ہی کرے۔ پھر اس نے دروازے کے قریب جا کر ڈور لاک میں لگی چین کی حد تک جھری کر کے اپنا اطمینان کرنے کی ضرورت کو نظر انداز بھی نہیں کیا۔ میں ہوں، دوسری جانب سے چارلی کی آواز سن کر اس نے چین بھی لاک سے الگ کر دی، لیکن دروازہ کھلتے ہی جو کچھ ہوا وہ میجر یا کیپٹن کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ چارلی کے ساتھ ہی 2 گٹھے ہوئے جسم کے جوان، جن کے چہرے بھی مخصوص جالی کے ماسک کے اندر چھپے ہوئے تھے، کمرے میں آ کر آندھی اور طوفان کی طرح ٹوٹ پڑے۔ چارلی کو ایک طرف دھکا دے کر انہوں نے کیپٹن اور میجر کو اپنے پستول کی زد میں لے لیا، جس پر سائلنسر بھی فٹ تھا۔ یہ عجیب ساخت کا پستول میجر اور کیپٹن نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ بگ باس کی جانب سے ان دونوں کو اس خاص مشن کے لیے یہی ہدایت ملی تھی کہ وہ کسی قیمت پر بھی اپنی زندہ گرفتاری نہیں دے، ورنہ پھر ان کی موت ان کے تصور سے بھی زیادہ بھیانک اور اذیت ناک ہوگی۔ چنانچہ ان دونوں نے پستول کی پرواہ کیے بغیر زندگی کی بازی لگانے کی ٹھان لی، مگر دوبارہ جو کچھ ہوا وہ بھی ان کی مجرمانہ زندگی کے لیے انوکھا تجربہ تھا۔ جالی کے ماسک والوں نے ان کے ارادے بھانپ کر ٹریکر دبا دیے۔ دونوں کے پستول سے زردی مائل دھوئیں کا ایک گولا سا نکلا، پھر اس نے برق رفتاری سے اپنا حجم بڑھا کر اس طرح میجر اور کیپٹن کے چہروں کو اپنے حصار میں لے لیا کہ وہ کسی جوابی کارروائی سے یکسر محروم ہو گئے۔ دھوئیں کے گولے کی شکل میں بے ہوش کر دینے والی ایسی گیس کو فائر کیا گیا تھا کہ جس نے دونوں کو پلک جھپکتے میں 5 حواس خمسہ سے یکسر محروم کر دیا۔ وہ کٹی ہوئی بے جان شاخوں کی طرح فرش پر گر کر بکھر گئے۔
پھر جتنی دیر میں دونوں کمانڈوز اپنے شکار کی ضروری پیکنگ کرتے، چارلی موقع پا کر فرار ہو گیا، جس کو حسب وعدہ اس کا موقع فراہم کر دیا گیا تھا۔ بظاہر یہی محسوس ہوا تھا کہ اصل مجرموں پر قابو پانے کی جلدی میں دونوں کمانڈوز اس کی موجودگی سے بے نیاز ہو گئے تھے، لیکن یہ بھی طے شدہ پلان کا ایک ضروری حصہ تھا۔ 15 منٹ کے مختصر عرصے میں 2 بستر بند ہوٹل ذیشان کے عقبی راستے سے باہر لائے گئے۔ ان کے ساتھ 2 سوٹڈ بوٹڈ افراد بھی تھے، جنہوں نے آنکھوں پر مرکری گلاسز والا چشمہ پہن رکھا تھا۔ ہوٹل کے عملے کے لباس 2 آدمیوں نے ان بستر بندوں کو اس بلٹ پروف گاڑی کی ڈکی میں منتقل کر دیا، جو خاصی کشادہ تھی۔ پچھلی 2 نشستوں کو فولڈ کر کے اس مزید گنجائش بڑھا دی گئی تھی۔ بستر بند بلوڈ ہونے کے بعد بلٹ پروف گاڑی ذیلی سڑکوں کو عبور کر کے 3 منٹ بعد کشادہ روڈ پر آ گئی، جو ہوٹل ذیشان سے تقریباً 1.5 فرلانگ دور تھی۔ پھر اگلی نشستوں پر ڈرائیو کرنے والے کے برابر بیٹھے ہوئے گٹھے ہوئے جسم والے نے موبائل نکال کر سراج کے نمبر پنچ کیے۔ رابطہ قائم ہونے پر اس نے سپاٹ لہجے میں کہا تھا، آپریشن سکسیسفلی کمپلیٹڈ سر۔ بستر بند کو کہاں پہنچانا ہے؟ ملٹری اسپیس ڈویژن کے ٹنل نمبر 3 میں۔ سوری سر، وہاں جانے کے لیے اسپیشل پرمٹ ہونا ضروری ہے۔ ڈونٹ وری، پرمٹ تمہیں داخلی دروازے پر ہی ہینڈ اوور کر دیا جائے گا۔ بات طے ہو گئی ہے۔ اور کوئی خاص بات؟ تیسرے کا کیا ہوا؟ دوسری جانب سے دریافت کیا گیا۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق اسے نظر انداز کر دیا گیا۔ تمہارا تعاقب تو نہیں ہو رہا؟ اگر ایسا کیا گیا تو تعاقب کرنے والوں کو راستے سے ہٹا دیا جائے گا۔ گٹھے ہوئے جسم والے نے بے حد سنجیدگی سے کہا، ہمیں اپنی ملٹری کمانڈوز ڈویژن سے بھی کچھ ضروری ہدایات ملی ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اوکے، میں بعد میں دوبارہ رابطہ قائم کروں گا۔ رائٹ سر۔ کال ختم ہوئی تو موبائل بھی آف کر دیا گیا۔ سراج نے دوسری جانب سے گفتگو ختم کرنے کے فوراً بعد DIG کریمز کو فون کیا۔ طے شدہ پروگرام کی کامیابی کی اطلاع دینے کے بعد اس نے پرجوش لہجے میں کہا تھا، میرا خیال ہے کہ اگر ہم فوری طور پر انٹروڈکشن کے لیے تیاری کریں تو نہیں۔ دوسری جانب سے فوری جواب ملا، میں نے ملٹری کی ہائی کمانڈ سے بات کی تھی، ان کا مشورہ ہے کہ کل صبح تک وہاں جانے کی اسپیشل پرمیشن کا انتظار کرنا ہوگا۔ رائٹ سر۔ دوسری جانب سے کوئی مزاحمت تو نہیں کی گئی؟ DIG کریمز سے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ ابھی تک تو اس بارے میں کہیں سے کوئی اطلاع نہیں ملی۔ IM نمبر 1 کا کیا ہوا؟ اسے کل رات ہی پلیس کر دیا گیا ہے۔ گڈ۔ دوسری طرف سے سراہتے ہوئے کہا گیا، کل صبح تک ہمیں دشمن کے رد عمل کا بھی اندازہ ہو جائے گا۔ دوسری جانب سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ چارلی کی آنکھوں کی پٹی کھولی گئی تھی تو اس کے سامنے شیخ حامد ایک صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس کمرے میں صوفے کے علاوہ فرنیچر کی اور کوئی چیز نہیں تھی۔ شیخ حامد کے کمرے میں اس کے 3 مسلح گارڈز تھے، جن کے چہرے ماسک میں چھپے ہوئے تھے۔ کمرے میں روشن بلب سے چارلی نے اس بات کا اندازہ لگانے میں غلطی نہیں کی تھی کہ اسے 12 گھنٹے بعد ہی ہوش میں آنے کے بعد شیخ حامد کے روبرو پیش کیا گیا تھا۔ اسے یہ بھی یاد آ گیا کہ ہوٹل ذیشان سے فرار ہونے کے بعد وہ بنگالی پاڑے میں اپنے مکان تک بآسانی پہنچ گیا تھا، لیکن اس کے بعد شیخ حامد کے آدمیوں نے اس مکان ہی میں پہنچ کر کلوروفارم میں بھیگا ہوا رومال سونگھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان کی ہدایت پر عمل کرنے کے سوا چارلی کے پاس کوئی دوسرا آپشن بھی نہیں تھا، اور اب اسے پوری طرح ہوش میں آنے کے 1 گھنٹے بعد ہی بگ باس کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ میں تمہیں کمانڈوز کی موجودگی کے باوجود بچ نکلنے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ شیخ حامد نے سپاٹ لہجے میں گفتگو کا آغاز کیا۔ اتفاقی تھا سر، ورنہ میں بھی پھنس جاتا، چارلی نے دھڑکتے دل سے جواب دیا۔ وہ شیخ حامد کی نظروں میں ابھرنے والی سرخی دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ اس کے ستارے بھی گردش میں آ چکے ہیں۔ یہ بھی شاید اتفاق تھا کہ جو لوگ میرے آدمیوں کو لے گئے وہ تمہارے ساتھ ساتھ ہی کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ شیخ حامد کسی زخمی ناک کی طرح بل کھانے لگا۔ وہ چارلی نے ہکلاتے ہوئے اپنے بچاؤ میں ایک اور کمزور دلیل پیش کرنے کی کوشش کی۔ ان دونوں نے اوپر جاتے ہوئے مجھے اچانک اسلحے کی زور پر بے بس کر دیا تھا۔ انٹرسٹنگ۔ شیخ حامد نے اسے قہر آلود نظروں سے دیکھا۔
انہوں نے تمہیں اسلحے کی زور پر اپنے اشاروں پر چلنے پر مجبور کیا، پھر اتنے غافل ہو گئے کہ تم ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر فرار ہو گئے۔ باسٹرڈ، سن آف اے بچ۔ اس نے آخری 2 باتیں کر خط لہجے میں ادا کی، پھر اس کے سیدھے ہاتھ کی انگلی نے مخصوص انداز میں جنبش کی۔ پشت پر کھڑے گارڈ کے پستول سے ٹچ کی آواز نکلی۔ چارلی اپنے قدموں پر کھڑا نہ رہ سکا۔ سیدھے گھٹنے کی ہڈی ٹوٹ کر کئی ٹکڑوں میں منقسم ہوئی تو وہ توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ اذیت ناک انداز میں چیختا ہوا شیخ حامد کے سامنے منہ کے بل ڈھیر ہو کر تڑپنے لگا۔ مخبری کسے کی تھی؟ شیخ حامد نے گرج کر پوچھا۔ ایک پل کو چارلی کے ذہن میں آیا کہ وہ زندگی بچانے کی خاطر سراج کا نام زبان پر لے آئے، لیکن اس نے فوراً ہی اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ میجر اور کیپٹن کے علاوہ ابھی وہ خطرناک دہشت گرد آزاد تھے۔ ان کو بھی غداروں کا علم ہو جاتا تو اس کی حسینہ بھی خطرے میں پڑ جاتی۔ وہ بھی اس پر اچھی نظر نہیں رکھتے تھے۔ چارلی کی غداری اور بگ باس کے ہاتھوں عتاب کی خبر سنتے ہی وہ حسینہ کے خوبصورت وجود کی دھجیاں اڑا ڈالنے سے بھی گریز نہ کرتے۔ اس کے جسم کا ایک ایک مخیا ادھیڑ کر رکھ دیتے۔ اسی کی خاطر تو چارلی نے بگ باس کم از کم اپنی زندگی میں وہ حسینہ کے اجلے ریشمی جسم کو میلے ہاتھوں سے داغدار ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ دوگلے کتے، میں نے تجھ سے کچھ پوچھا تھا۔ شیخ حامد کے تیور انتہائی خطرناک ہو گئے۔ میں نے غداری نہیں کی سر، وہ میری لا علمی میں میرے پیچھے۔ شیخ حامد کے سر کو ہلکی سی جنبش ہوئی۔ اسی لمحے دوسرا فائر ہوا۔ چارلی ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگا۔ اس کے دوسرے گھٹنے کی ہڈی بھی کرچیوں میں بدل گئی۔ وہ کسی ذبح ہوتے ہوئے جانور کی طرح کرب سے چلا رہا تھا۔ حسینہ کو ہتھیلی لگانے کی خاطر تو نے میرے اعتماد کو دھوکہ دیا، ڈرٹی ڈاگ، شیخ حامد نے انتہائی سرد آواز میں کہا۔ پھر اس نے تالی بجائی تو 4 ہٹے کٹے آدمی اور اندر آ گئے۔ یس باس، چاروں نے بیک وقت بگ باس کو مخاطب کیا۔ شیخ حامد نے آخری بار چارلی سے زبان کھولنے کو کہا، لیکن اب وقت گزر چکا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اب حسینہ بھی ایک اپاہج کے ساتھ زندگی گزارنا پسند نہیں کرے گی۔ وہ بگ باس کی طرف ملتجی نظروں سے دیکھ کر ہلک کے بل چیخا، ہاں میں نے مخبری کی تھی، میں غدار ہوں، تم مجھے گولی مار دو، پھر بھی میں زبان نہیں کھولوں گا۔ مارو گولی، میرا جسم چھلنی کرا دو، لیکن میری زبان بند ہی رہے گی۔ سنا تم نے؟ تم اور تمہارے یہ شکاری کتے میری بوٹیاں چپاٹ ڈالے، پھر بھی میں زبان بند رکھوں گا۔ شیخ حامد کا چہرہ غضبناک ہو گیا۔ سبھی کا یہی خیال تھا۔ بگ باس چارلی کی بکواس سن کر ایک ہاتھ کو معمولی سی جنبش دے گا، دوسرے ہی یہ لمحے چارلی کا پورا وجود گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کچھ دیر تک بگ باس کی قہر آلود نظریں چارلی کے چہرے پر مرکوز رہیں۔ پھر اس نے نئے آنے والے چاروں ہٹے کٹے آدمیوں کو مخاطب کیا۔ تم باسی ہڈی میں منہ مارتے مارتے تھک چکے ہو، آج تمہیں بالکل تازہ شکار ملے گا، لیکن میری شرط پہ سن لو۔ شیخ حامد نے کسی زخمی شیر کی طرح دھاڑتے ہوئے کہا، اگر تم نے اس کے ساتھ چنگیزی بربریت کا ثبوت نہیں دیا تو پھر تم کو بھی زندگی سے محروم کر دیا جائے گا۔ چارلی بار بار موت کی بھیک مانگ رہا تھا۔ وہ جان کی بازی لگا کر اپنی حسینہ کی عزت کو محفوظ رکھنے کا خواہشمند تھا، لیکن بگ باس کے حکم کے بعد جو کچھ اس کی نظروں نے دیکھا وہ بھی ناقابل یقین تھا۔ شیخ حامد نے چاروں کو اپنا فیصلہ سنانے کے بعد ایک گارڈ کو انگلی سے کچھ اشارہ کیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ حسینہ کو برابر کے کمرے سے گھسیٹ کر باہر لے آیا۔ شروع ہو جاؤ، شیخ حامد نے دوبارہ چاروں ہٹے کٹے آدمیوں کو اشارہ کیا۔ میں تمہیں صرف اور صرف 20 منٹ دیتا ہوں۔ تازہ خوراک کو اس بے دردی سے کھا جاؤ کہ اس کی سانسیں بھی اس کے حسین جسم میں گھٹ کر بند ہو جائیں، اور ورنہ پھر تم چاروں کو گولی مار دی جائے گی۔ چارلی کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ بگ باس کا اشارہ پا کر وہ چاروں بھوکے گدھ کی طرح حسینہ پر جھپٹ پڑے۔ پل بھر میں انہوں نے اس کے لباس کو تار تار کر دیا، پھر بھوکے بھیڑیوں کی طرح اس کے گداز جسم کو بھنبوڑنے لگے۔
حسینہ کی چیخیں آسمان سے باتیں کر رہی تھیں، لیکن وہ اپنے بچاؤ میں کچھ بھی نہ کر سکی۔ چارلی بھی گمسم رہ گیا۔ وہ ان 4 انسانوں کو دیکھ رہا تھا جو درندوں کی شکل اختیار کر چکے تھے۔ ایک خوبصورت، نازک اور گداز جسم کو 4 انسان بڑی بے دردی سے بھمور رہے تھے۔ کمرے میں موجود ہر شخص کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ خود چارلی بھی مبہوت ہو کر اس شیطانی کھیل کو پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ شیخ حامد کی نظریں بار بار دستی گھڑی کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ وہ بڑے پرسکون انداز میں 4 درندوں کو گزرتے وقت کا احساس دلا رہا تھا۔ 18 منٹ، 15 منٹ، 10 منٹ، 5 منٹ۔ اس کی گنتی شمار کرنے کے ساتھ 4 بھوکے بھیڑیوں کی حالت بھی جنونی ہوتی جا رہی تھی۔ حسینہ 12-15 منٹ بعد ہی بے ہوش ہو گئی تھی، لیکن وہ 4 اس کے جسم کے نازک ترین حصوں کو درندوں کی طرح بھنبور رہے تھے۔ چارلی نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں۔ شاید اس نے بھانپ لیا تھا کہ اس نے جس کی پاکیزگی کو محفوظ کرنے کی خاطر غداری کو بطور ہتھیار استعمال کرنا چاہا تھا، وہ کسی کام نہ آ سکا۔ حسینہ کے بدن کو جھٹکے ان 4 درندوں کی وحشیانہ جارحیت سے لگ رہے تھے، ورنہ اس کی سانسیں اس کے وجود سے سارے رشتے توڑ چکی تھی۔ 20 منٹ، اوور اینڈ اسٹارٹ۔ شیخ حامد کے اس جملے کے ساتھ ہی وہ 4 ہانپتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ چارلی نے آنکھوں کے درمیان ہلکی سی جھری کر کے دیکھا۔ حسینہ کا نازک جسم جگہ جگہ سے اس طرح ادھرا ہوا تھا جسے کسی آدم خور نے اپنے من پسند حصوں سے پیٹ بھرنے کے بعد شکار کو اگلے وقت کے لیے چھوڑ دیا ہو۔ وہ خون میں لت پت تھی۔ اس کی ہیئت بدل چکی تھی۔ اس کے گالوں سے خون ابل رہا تھا۔ اس کے سینے کو جیسے چوپر سے زبردستی گزارنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس کے رانوں کا گوشت بھی جگہ جگہ سے ادھرا نظر آ رہا تھا۔ جسم کے نازک حصوں سے خون ہی خون جاری تھا۔ شیخ حامد کے اشارے پر ایک گارڈ نے اس کے پھول جیسے جسم کو، جس کی ساری نازک پنکھڑیاں چرمرا کر بکھر چکی تھیں، پاؤں سے الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر دبی زبان میں بولا، اس کی سانسیں اکھڑ چکی ہیں باس۔ کھیل جیت کے فیصلے کے ساتھ ختم ہو گیا۔ نہیں، شیخ حامد دھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا۔ اس نے نظریں گھما کر چارلی کو دیکھا۔ مادہ مر جائے تو پھر نر کی زندگی بھی کس کام کی؟ اس نے آخری فیصلہ بھی صادر کر دیا۔ اس باسٹرڈ کو بھی اس کی محبوبہ کے پاس پہنچا دو، پھر ان دونوں کو لے جا کر کہیں قریبی ویران جنگل نما علاقے میں چھوڑا ہو۔ ان کی بچی کچی بوٹیاں اگر چیل کووں اور دوسرے جانوروں کے کام آ جائیں تو کیا برا ہے۔ وہ اپنا حکم سنانے کے بعد لمبے لمبے قدم اٹھاتا 2 گارڈز کے ساتھ کمرے میں چلا گیا۔ باقی افراد حسینہ اور چارلی کے مردہ جسموں کو سمیٹنے لگے۔ اس لرزہ خیز سزا نے سبھی کے ذہن میں بہت سارے سوالات پیدا کر دیے تھے، لیکن اس کے اظہار کی جرأت کسی میں نہیں تھی۔ وہ جانتے تھے کہ جس زمین دوز سرنگ میں وہ داخل ہو چکے تھے، اس سے نکاسی کا ایک ہی راستہ تھا، موت، عبرتناک اور اذیتناک موت۔ سیٹ عثمان اور راحلہ بیگم اس وقت ڈاکٹر کے کمرے میں بیٹھے گفتگو کر رہے تھے جب ایک وارڈ بوائے نے آ کر لیاقت حسین کے ہوش میں آنے کی اطلاع دی۔ آپ حضرات چلیں، ڈاکٹر نے کہا، میں ایک ضروری فون کر کے آتا ہوں۔ سیٹ عثمان نے دبی زبان میں راحلہ بیگم کو بھی سمجھا دیا تھا کہ وہ لیاقت حسین سے کسی بات کو زیادہ کردنے کی کوشش نہ کریں۔ وہ دونوں قدم بڑھاتے مریض کے کمرے میں تھا۔ نرس اسے بار بار سمجھا رہی تھی، ڈاکٹر نے تمہیں آرام کا بولا ہے۔ میں ادھر اسپتال میں کیسے آ گیا؟ لیاقت حسین نے حیرت بھرے انداز میں نرس سے سوال کیا۔ پریشان مت ہو، سیٹ عثمان نے قریب جا کر کہا، ہماری گاڑی کو کسی نے پشت سے ٹکر مار دی تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ ٹکر مار دی؟ لیاقت حسین نے بدستور حیرت سے کہا، مجھے تو ایسی کوئی بات یاد نہیں ہے صاحب۔ اس لیے کہ ٹکر کی وجہ سے تم بے ہوش ہو گئے تھے، راحلہ بیگم نے کہا۔ ہم تمہیں فوری طور پر ہسپتال لے آئے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ خطرے کی کوئی بات نہیں، لیکن تمہیں ابھی 1-2 دن آرام کرنا ہوگا۔ صاحب، لیاقت حسین نے بڑی معصوم نظروں سے سیٹ عثمان کو دیکھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے آپ کو اور بیگم صاحبہ کو سپر اسٹور پر اتارا تھا۔ پھر لیاقت حسین جملہ مکمل نہیں کر سکا۔ اس کے آگے اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔
پھر تم نے شاید گاڑی کسی مناسب جگہ پارک کرنے کی کوشش کی تھی جب گڈز کمپنی کے ٹرک نے ہماری کار کو پیچھے سے ہٹ کیا تھا۔ سیٹھ عثمان نے بات بنانے کی کوشش کی۔ قصور اس کا بھی نہیں تھا، اس لیے کہ اس کے بریک نے عین وقت پر اسے بھی دھوکہ دے دیا۔ اپنی گاڑی کو زیادہ نقصان تو نہیں ہوا؟ تم گاڑی کو چھوڑو، راحلہ بیگم نے بڑی خلوص سے پوچھا۔ تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ بدن میں درد تو ہے، لیکن اتنا زیادہ بھی نہیں کہ میں اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر ادھر ادھر آرام کروں۔ لیاقت حسین نے بڑے حوصلے سے جواب دیا۔ چھوٹا موٹا جھٹکا آ گیا ہوگا، چلنے پھرنے سے خون کی گردش کے ساتھ ساتھ آرام بھی آ جائے گا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، لیکن تمہیں بہرحال ڈاکٹر کے کہنے پر 1-2 دن آرام کرنا ضروری ہے۔ سیٹھ عثمان نے اس کے شانوں کو تھپ تھپاتے ہوئے بڑی اپنائیت کا اظہار کیا۔ ویسے انہیں اس بات پر تعجب بھی ہو رہا تھا کہ لیاقت حسین کو اس شدید ایکسیڈنٹ کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں تھا، جس نے ان کی گاڑی کو اس قابل بھی نہیں چھوڑا تھا کہ اسے دوبارہ ٹھیک کرایا جا سکتا۔ خدا کا شکر ہے صاحب کہ آپ اور بیگم صاحب اس وقت گاڑی میں نہیں تھے، لیاقت حسین نے کہا، پھر چونک کر پوچھا، ٹرک والے کو تو سراج صاحب نے اندر کروایا ہوگا؟ نہیں، سیٹھ عثمان نے مسکرا کر کہا، قصور اس کا نہیں، بریک کا تھا، اس لیے ہم نے اس حادثے کی کوئی رپورٹ نہیں کی۔ تمہارے لیے ایک اچھی خبر بھی ہے، راحلہ بیگم نے کہا۔ تمہارے صاحب پڑوس کے جس بنگلے کو خریدنے کی بات کر رہے تھے، آج صبح اس کا سودا بھی پکا ہو گیا ہے۔ اب تم اور فرحین اس بنگلے کی اینیکسی میں رہو گے۔ فرحین کے قریب ہونے سے مجھے بھی آرام ہو جائے گا، تم بھی بسوں میں دھکے کھانے سے بچ جاؤ گے۔ صاحب، اچانک لیاقت حسین نے سیٹھ عثمان کو سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے سوال کیا، آپ مجھ سے کوئی بات چھپانے کی کوشش تو نہیں کر رہے؟ تمہیں اس کا شبہ کیوں ہو گیا؟ بس، لیاقت حسین نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا، میرا دل بولتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ نہیں ہے۔ راحلہ بیگم نے تیزی سے اس کی بات کاٹ کر جواب دیا، بنگلے کی بات ہونے کے علاوہ ایک خوشخبری اور بھی ہے تمہارے لیے۔ تمہارے صاحب نے اب ایک نئے ماڈل کی گاڑی لینے کا ارادہ بھی کر لیا ہے۔ لیاقت حسین نے جواب میں خوشی کا اظہار کیا، لیکن اس کے دماغ میں نہ جانے کیوں ایک خیال رہ کر ابھر رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں کوئی خلا ضرور ہے، کوئی بات ایسی جو اس سے چھپانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ پھر اس کے کانوں میں کہیں دور سے ایک مدھم سی آواز سنائی دی، لیاقت حسین، خود کو سنبھالو، جو گزر گئی اسے بھول جاؤ۔ خدا کی مصلحتیں سمجھنا انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی، جتنا قریب ہو گئے اتنا ہی اور الجھتے جاؤ گے۔ کیا بات ہے لیاقت حسین؟ سیٹھ عثمان نے اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات کو محسوس کرتے ہوئے سوال کیا، تم کیا سوچ رہے ہو؟ سوچنا کیا ہے صاحب؟ لیاقت حسین نے سنبھل کر جواب دیا، آپ جیسے مہربان لوگ تو بندوں کے لیے ایک نعمت ہوتے ہیں، جتنا بھی شکر کیا جائے کم ہے۔ تم ادھر 2 روز اور آرام کر لو، راحلہ بیگم نے کہا، کل تک بنگلے کی ادائیگی وکیل کے ذریعے کر کے ہمیں اس کا قبضہ بھی مل جائے گا۔ پرسوں تم آ کر پرانے مکان سے اپنا سامان بھی لے آنا، لیکن نئے مکان کی ساری سیٹنگ فرحین آنے کے بعد اپنی مرضی سے کر لے گی۔ ٹھیک ہے بیگم صاحب۔ سیٹھ عثمان اور راحلہ کچھ دیر بعد چلے گئے تو لیاقت حسین کے دماغ میں پھر وہی پراسرار آواز گونجنے لگی۔ وہ اس پر غور کرتا رہا، الجھتا رہا، پھر چونک اٹھا۔ وہ آواز تو اس کی اپنی تھی۔ اس کے دل نے گہائی دی تو وہ ایسے سوالات کی گہرائیوں میں غوطہ کھانے لگا جس کی کوئی اتھا نہیں تھی۔ وہ سرخ رنگ کی اسپورٹس کار تھی جو خان گڈز ٹرانسپورٹ کے سامنے رکی تھی۔ اس میں سے جو شخص اترا وہ ایک سیاہ فام تھا، درمیانہ قد اور چھریرے جسم کا مالک۔ اس نے سفاری سوٹ پہن رکھا تھا، سر پر تنکوں والی سفاری ٹائپ فلاپی ہیٹ نظر آ رہی تھی۔ دونوں شانوں پر نہایت جدید قسم کے کیمرے لٹک رہے تھے۔ ایک کینوس کا ہیڈ بیگ بھی تھا، آنکھوں پر اسموک کلر کے گلاسز تھے، گلے میں ایک پاورفل دوربین بھی جھل رہی تھی۔ بظاہر وہ کوئی سیاح ہی نظر آتا تھا جسے فوٹوگرافی کا شوق بھی جنون کی حد تک تھا، ورنہ 2 کیمروں کا رکھنا فضول ہی تھا۔ اس وقت اس نے جس جگہ گاڑی پارک کی تھی اس کے دونوں اطراف گڈز ٹرانسپورٹ کمپنی کے دفاتر ہی واقع تھے۔ چھوٹے چھوٹے آفس کے ساتھ ہی بڑے بڑے آہنی دروازوں والے شیڈ بھی تھے جہاں سینکڑوں کی تعداد میں لوڈنگ ٹرکس پارک تھے۔ گاڑی رکنے کے بعد اس نے انگیشن سے چابی نکال کر جیپ میں ڈالی، پھر نیچے اتر کر
قریب کے دفتر میں گیا جہاں ایک بھاری بھرکم شخص چھوٹی سی میز کی دوسری جانب شلوار قمیض پہنے بیٹھا چائے کی چسکیاں لے رہا تھا۔ باہر اسٹول پر بیٹھا ہوا شخص اس کا ملازم لگ رہا تھا۔ دفتر میں داخل ہو کر سیاہ فام نے ٹوٹی پھوٹی اردو میں بھاری بھرکم شخص کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اسے ایک ایسا صاف ستھرا بڑا ٹرک درکار ہے جس پر تقریباً 9 آدمی کیمپنگ کے ساز و سامان کے آسانی سے سفر کر سکیں۔ وہ ٹرانسپورٹر کو خاصی دشواری کے بعد سمجھا سکا کہ اسے وہ ٹرک اپنی شکاری پارٹی کے لیے درکار ہے جسے وہ 10 سے 12 روز اس کی پارٹی کے ساتھ رہنا ہوگا۔ بھاری بھرکم شخص نے کچھ ضروری سوال جواب کے بعد اس کی مدد سے معذوری ظاہر کر دی۔ جتنا پیسہ مانگتا دے گا، لیکن ٹرک اگر نیا ہو تو ونڈرفل۔ نو سوری۔ شوگیری مارا۔ سیاہ فام نے اس کے طرز عمل پر نفرت کے اظہار کے طور پر اپنی زبان میں کچھ کہا، پھر باہر آ کر دوسری کمپنیوں کے دفتر باری باری جھانکنے لگا۔ 8ویں آفس میں بیٹھے ہوئے شخص نے بڑے تپاک سے اس کا استقبال کیا۔ اس کے آفس کے باہر شہباز گڈز ٹرانسپورٹ کا بورڈ آویزاں تھا۔ کچھ دیر تک سیاہ فام حسب معمول اس شخص کو بھی اپنی ضرورت سے آگاہ کرتا رہا۔ میز کی دوسری جانب بیٹھا ہوا گول مٹول آدمی سیاہ فام کی باتوں کو پوری دھیان سے سنتا رہا، پھر اس کی مکمل بات سن کر بولا، ہمارے پاس ایک نیا ٹرک ہے جو ہیوی ڈیوٹی کے لیے بھی ایک دم فرسٹ کلاس ہے۔ اس نے بڑے کاروباری انداز میں بات جاری رکھی، اگر تم بولو گے تو اس پر دھوپ سے بچنے کی خاطر ترپال کی عارضی چھت بھی کھینچی جا سکتی ہے۔ فائن، ویری گڈ، سیاہ فام نے خوشی کا اظہار کیا، پھر کاروباری انداز میں اپنا مافل ضمیر سمجھاتے ہوئے دریافت کیا، موریا خمی، آئی مین ہاؤ مچ منی؟ روکڑا 1 ویک 20,000۔ گول مٹول آدمی نے دوبارہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کھولنے اور بند کرنے کے بعد اسے سمجھانے کی کوشش کی، پھر سنجیدگی سے بولا، ایوری ایکسٹرا ڈے 1500، فائنل؟ اوکے، سیاہ فام نے گردن ہلاتے ہوئے اس کی پیشکش کو بغیر کسی ہیلو حجت کے منظور کر لیا تو ٹرانسپورٹر نے مزید وضاحت کی، گیسولین فیول چارجز ایکسٹرا، یور ہیڈ ایک۔ یس آئی نو، نیور مائنڈ۔ سیاہ فام نے اس بات میں سر کو جنبش دی، پھر گھٹنے کے قریب والی زپ پاکٹ سے 5,000 روپے نکال کر میز پر رکھتے ہوئے بولا، ایڈوانس ڈن، روانگی گوئنگ وین؟ گول مٹول آدمی نے انگریزی کی گردن مروڑتے ہوئے دریافت کیا۔ 2 days after، سیاہ فام نے کہا، پھر ہاتھ ہلا کر بولا، لیشور ماری گا، آئی لائک سی وی ویگل، اوکے۔ گول مٹول آدمی نے 5,000 کا ایڈوانس سمیٹ کر جیب میں رکھنے کے بعد باہر بیٹھے اپنے ملازم سے کہا، منورے، اس کالٹن کو اندر لے جا کر وہ ٹرک دکھا دے جو 2 روز سے پیچھے کھڑا ہے۔ اگر اس نے سامنے کی باڈی پر ڈینٹ کے بارے میں معلوم کیا تو کیا گولی دوں؟ تو بھی نرا جنگلی ہے، کہہ دینا کہ کسٹم ڈیلیوری کے وقت وہ اسی حالت میں ملا تھا۔ گول مٹول آدمی نے آنکھ مار کر اسے سمجھایا، زیادہ پھیرنے کی کوشش کرے تو بول دینا کالٹن کو وہ چاہے تو ڈینٹ بھی نکلوا دیا جائے گا۔ موٹی آسامی ہے، کم عقلی سے کام لیا تو تیرا کمیشن بھی مارا جائے گا۔ اندر جا کر کالٹن کے سامنے ماٹھو بن کر کھڑا رہا تو بات نہیں بنے گی۔ ملازم آہنی دروازہ کھول کر سیاہ فام کو اندر لے گیا۔ سیاہ فام وہاں موجود 5 ٹرک کو دیکھتا رہا، پھر ملازم اسے کسی طرح کھینچ تان کر اس ٹرک تک لے گیا جو سب سے آخر میں کھڑا تھا۔ دوسرے ٹرکس کے مقابلے میں نسبتاً بڑا بھی تھا اور نیا بھی لگ رہا تھا۔ سیاہ فام کسی ماہر کی طرح اسے چاروں طرف سے اور اوپر نیچے سے دیکھتا رہا، پھر اس نے بھی حسب توقع ٹرک کے سامنے کی طرف نظر آنے والے اس معمولی ڈینٹ کے بارے میں دریافت کیا جو بہت زیادہ نمایاں بھی نہیں تھا، لیکن اس ڈینٹ کے مقام پر اوریجنل باڈی کلر کے علاوہ کہیں کہیں گرے کلر بھی نظر آ رہا تھا۔ سیاہ فام اس نشان کو غور سے دیکھتا رہا، پھر ملازم نوجوان کی طرف وضاحت طلب نظروں سے دیکھ کر پوچھا، ایکسیڈنٹ؟ نو، کسٹم ڈیلیوری ٹیم۔ سیاہ فام اس کی بات سن کر مسکرایا، جیب سے 100 کے 2 نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے رازداری سے بولا، آنیسٹی ریوارڈ فار یو اونلی۔ ملازم نے ادھر ادھر دیکھا، پھر نوٹ لے کر اپنے نیفے میں جلدی سے اڑس لیا۔
ٹیمبر شوبو سیاہ فام روانی میں بول گیا، پھر مسکرا کر وضاحت کرنے کے لیے مناسب الفاظ کا انتخاب کرتے ہوئے اشارے سے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ 1 گلاس واٹر گولڈ ابھی لایا، ملازم نے جواب دیا، پھر تیز تیز قدم اٹھاتا باہر کی طرف چلا گیا۔ سیاہ فام نے عقبی دروازے کی طرف جا کر ٹرک کے پیچھے وہیل کے درمیان ادھر ادھر کچھ دیکھا، پھر اس نے ہیڈ بیگ سے 2x3 انچ کی ایک چپٹی سی پلاسٹک میٹ چاروں جانب سے سیل ڈبیا نما شے نکالی۔ اس کے ایک طرف ہائی پاور میگنیٹک سائڈ پر لگی ہوئی پیپر ٹریپ کھینچ کر علیحدہ کی، پھر دونوں ٹائر کے درمیان باڈی کے اوپری حصے پر ایسی جگہ فکس کر دیا کہ بظاہر اسے ایک نظر میں آسانی سے تلاش نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اپنا کام بمشکل 1 منٹ میں مکمل کرنے کے بعد وہ کپڑے سے جھاڑتا ہوا اٹھا اور ادھر ادھر گھوم کر ٹرک کو اس طرح دیکھنے لگا جیسے خود اپنی پسند کو سرا رہا ہو۔ ملازم پانی لایا تو اس نے زمین پر اکڑوں بیٹھ کر پانی پیا، پھر اس کے گلے میں دوستانہ انداز میں ہاتھ ڈالے باہر والے آفس میں آ گیا۔ ککڑ آ گیا ڈربے وچ، گول مٹول آدمی سے گرم جوشی سے مصافحہ کرتے ہوئے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ پھر اس نے یہ بھی باور کرا دیا کہ وہ کل صبح تک اپنا سارا سامان بھی ملازموں کے ذریعے بھیج دے گا، اس لیے کہ اگلے دن شام ہی کو ان کی روانگی متوقع ہے۔ ٹمارو فل پیمنٹ ایڈوانس، گول مٹول شخص نے اسے ادائیگی کے سلسلے میں بڑی صاف گوئی سے آگاہ کیا۔ جہاں میں سیاہ فام نے اپنی آمادگی کا بڑی خندہ پیشانی سے اظہار کیا، پھر الٹے قدموں اس سرخ اسپورٹ کار کی طرف قدم بڑھانے لگا جو تقریباً 30 فٹ دور پہلے والی گڈس ٹرانسپورٹ کمپنی کے سامنے پارک تھی۔ سیاہ فام نے اسپورٹنگ کار کو اس کے قریب سے گزرتے ہوئے اس طرح نظر انداز کر دیا جیسے اس سے اس کا دور کا بھی کوئی تعلق نہ رہا ہو۔ تیز تیز قدم اٹھاتا کشادہ سڑک پر آیا، پھر ایک ٹیکسی کو روک کر اس میں بیٹھ گیا۔ ٹیکسی ڈرائیور کے استفسار پر اس نے بڑی روانی سے مقامی زبان بولتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ایک سیاح ہے۔ بڑے دکھ سے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ جنگلی جانوروں اور آزاد پرندوں کو دنیا کے بیشتر ممالک میں مختلف طریقوں سے کسی نہ کسی طرح ان کی آزادی سلب کر کے محض لوگوں کو تفریح کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اس نے زولوجیکل گارڈن چلنے کی ہدایت دیتے ہوئے اس بات کا اظہار بھی کیا تھا کہ وہ اس موضوع پر ایک کتاب بھی لکھ رہا ہے جس میں دنیا میں مختلف ممالک میں موجود چڑیا گھروں میں رکھے گئے ایسے جانوروں کی تصاویریں بھی شامل ہوں گی جنہیں انتہائی غیر صحت مندانہ ماحول میں لوگوں کی تفریح کی خاطر رکھا جا رہا ہے۔ اسی شام اس نے ٹھیک 7 بجے اپنے موبائل فون پر ایک متوقع کال ریسیو کی۔ ہیلو، ہاشم اسپیکنگ۔ سیاہ فام نے بے پرواہی سے کال ریسیو کی۔ 7 اسٹار، دوسری جانب سے بھرائی نسوانی آواز میں کوڈ ورڈ بتانے کے بعد سوال کیا گیا، آپریشن کے سلسلے میں کیا رپورٹ ہے؟ 100% سکسیسفل، اس بار بھی نارمل انداز میں جواب دیا گیا۔ سرخ اسپورٹس کار پر تم نے کوئی فنگر پرنٹس تو نہیں چھوڑے؟ ہاشم نے زندگی میں کبھی کوئی کچا کام نہیں کیا۔ گڈ، میرے آدمی تمہاری کارکردگی کو واچ کر رہے تھے، دوسری جانب سے سرسراتے ہوئے انداز میں جواب ملا۔ پھر پوچھا گیا، بلاسٹ ٹائم کیا فکس کیا ہے؟ میری ریسٹ واچ کے مطابق ٹھیک 9 بجے دھماکہ ہو جائے گا۔ اس وقت میری گھڑی میں 7:21 ہو رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، اس بار دوسری جانب سے تنبیہی انداز میں اختیار کیا گیا، جو لوگ فل پیمنٹ ایڈوانس کرتے ہیں وہ کسی بات سے غافل بھی نہیں ہوتے۔ ہمارے پاس غلطی کو نظر انداز کرنے کا کوئی تصور بھی نہیں ہے۔ جو لوگ ہمیں ڈاج دینے کی کوشش کرتے ہیں ان کی سزائیں بھی جرم کی نوعیت کے اعتبار سے مقرر ہیں۔ ہاشم نے جواب میں کچھ کہنا چاہا لیکن دوسری جانب سے رابطہ ختم کر دیا گیا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ ابھری۔ وہ سوچنے لگا کہ بیروت سے تعلق رکھنے والے دراز قد اور دلکش صورت کے مالک ڈوما کو کیا سزا ملے گی جس نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی گرل فرینڈ کو بھی دوسری فلائٹ سے بلانے کی حماقت کی تھی۔ کیا 7 اسٹار کا کوڈ استعمال کرنے والے اس کے پروگرام سے واقف نہیں ہوں گے؟ طے شدہ پروگرام کے تحت ڈی ایس پی سراج اور ڈی آئی جی کرائمز آدھے گھنٹے کے وقفے کے ساتھ ملٹری ہیڈ کوارٹر میں ٹھیک 6:30 بجے سے موجود تھے۔ 20 منٹ کے بعد ان دونوں کے علاوہ ملٹری انٹیلیجنس کا ایک کرنل بھی ان کے ساتھ ملٹری کے بلٹ پروف گاڑی میں اگلی نشست پر بیٹھا اسپیس ڈویژن کی طرف سفر کر رہا تھا۔
10 منٹ تک کرنل بڑی سنجیدگی سے ایک فائل میں لگے کاغذات کا مطالعہ کرتا رہا. پھر اس نے خود ہی پچھلی نشست پر بیٹھے ہوئے پولیس آفیسر سے اپنا تعارف کرایا. آئی ایم کرنل رشید پرویز. مجھے آپ لوگوں کے ساتھ ہی ان 2 مجرموں کی زبان کھلوانے کا ٹاسک ملا ہے جو ابھی تک کسی خاص وجہ سے خاموش ہے. ہمارے جوانوں نے ان پر فی الحال کوئی سختی بھی نہیں کی. جواب میں باری باری سراج اور ڈی آئی جی کرائمز علیم احمد نے بھی اپنا مختصر تعارف کرایا. پھر علیم الدین نے سنجیدگی سے کہا, کرنل, کہ یہ مناسب نہ ہوگا کہ ہم کھل کر بات کریں. یہ بہت اہم ہے. اس کے بغیر ہم کوئی لائحہ عمل بھی طے نہیں کر سکتے. کرنل نے سنجیدگی سے جواب دیا. کرمنلز کی زبان کھلوانے کی خاطر ان کا پس منظر اور لائف ہسٹری کا بھی معلوم ہونا ضروری ہے. جو مجرم زندہ ہمارے ہاتھ آ گئے وہ بھی ہمارے کمانڈوز اور کسی مخبر کی مہربانی تھی, ورنہ انہیں یہی ہدایت دی گئی تھی کہ کسی قیمت پر بھی زندہ گرفتاری نہ دیں. آئی سی. کرنل پرویز نے لمبا سانس لیا. کیا ان کی پشت پر بھی بیوروکریٹ کا ہاتھ ہے؟ یس. علیم احمد نے صاف گوئی سے جواب دیا. آپ نے شیخ حامد کا نام کہیں کسی حوالے سے ضرور سنا ہوگا. اوہ, کرنل نے نفرت انگیز لہجے میں کہا. دیٹ بلیڈی راسکل. میں اس کے متعلق بہت کچھ سن چکا ہوں. مجبوری یہ ہے کہ فوجی انتظامیہ کو آپ کی سول گورنمنٹ کے معاملات میں مداخلت کی اجازت نہیں. ہم خود بھی اس گند میں ملوث نہیں ہونا چاہتے. ملٹری کی اپنی ایک علیحدہ شناخت ہوتی ہے. سول حکومت کے کاموں میں الجھ کر ہم اپنا امیج بھی خراب نہیں کرنا چاہتے. لیکن کرنل نے کچھ توقف سے کس مسا کر بھرپور انداز میں گفتگو جاری رکھی. جو مجرم ہماری کسٹڈی میں دیے گئے انہیں ہر قیمت پر سچ اگلنا ہوگا. مجھے خاص طور پر سے اوپر سے یہ احکامات ملے ہیں کہ پس پردہ رہ کر بھی ہر طرح سے آپ دونوں حضرات سے تعاون کیا جائے. شکریہ کرنل. ڈی آئی جی کرائمز نے مہذب لہجے میں جواب دیا. اگر آپ کے اشتراک سے ہم ان دونوں کی زبان کھلوانے میں کامیاب ہو گئے تو یہ بھی ہمارے لیے ایک بڑی کامیابی ہوگی. کیا بات ہے آفیسر؟ کرنل نے سراج سے پوچھا. آپ کس سوچ میں گم ہیں؟ سوچ رہا ہوں کہ اگر ہم جرائم کے معاملات میں ہمیں ملٹری کی سپورٹ بھی حاصل ہو تو شاید ہمارے ملک میں بھی جرائم کا گراف تیزی سے نیچے آ جائے. نو کامنٹس. جواب میں کرنل نے شانے اچکا کر مختصراً مگر معنی خیز انداز میں کہا. 40 منٹ بعد وہ ضروری پابندیوں سے گزرنے کے بعد ملٹری اسپیس ڈویژن کے ٹنل نمبر 3 کے اس کمرے میں داخل ہوئے جہاں ذیشان ہوٹل سے گرفتار کیے جانے والے مجرموں کو رکھا گیا تھا. ملٹری کے 2 مسلح گارڈ کرسی پر مضبوط شکنجوں میں جکڑے ہونے کے باوجود ان کے سروں پر موجود تھے, مگر وہ دونوں اس طرح پرسکون نظر آ رہے تھے جیسے کسی مہمان خانے میں بیٹھے ہوں. آنے والے تینوں تفتیشی افسران 3 کرسیوں پر بیٹھ گئے جو مجرموں کے سامنے تقریباً 10 فٹ کے فاصلے سے موجود تھے. ان کی آمد کے بعد میجر اور کیپٹن کے نام سے آپس میں گفتگو کرنے والے دونوں مجرموں نے نظریں گھما کر ایک دوسرے کو دیکھا. یکے بعد دیگرے دونوں کی نظریں جھپکی. وہ کوئی مخصوص اشارہ ہی تھا جس کے تبادلے کے بعد ہی وہ بڑی بے جگری سے مسکرائے تھے. تم اب تک جس غلط فہمی میں مبتلا تھے اسے ذہن سے نکال دو. کرنل پرویز نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا. ہم اپنے مجرموں کو زبان کھولنے کی خاطر بڑے جدید اور سائنٹیفک طریقے استعمال کرتے ہیں. یہ ہمارا پہلا تجربہ ہوگا. درمیانی قد والے کیپٹن نے بڑی سادگی سے کہا. مجھے یقین ہے کہ تم دونوں میرے ساتھ کوآپریٹ کرو گے, ورنہ کرنل کا لب و لہجہ بتدریج سرد ہونے لگا. اصلیت تمہیں ہر حال میں اگلنی ہوگی. ہم آپ کی زبان سمجھ رہے ہیں آفیسر. چھریرے بدن والے میجر نے شکنجوں میں کس مسا کر سنجیدگی سے کہا. غلط فہمی اور غلط فیملی, شاید آپ کی ڈکشنری میں اس کا فرق سلیس اردو میں لکھا ہو, لیکن ہم جدید لینگویج بولنے کے عادی ہیں. کرنل پرویز کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا. اس نے قہر آلو نظروں سے اپنے مخاطب پر یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی کہ سول اور ملٹری کے طریقہ کار میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. میں آپ کو سمجھاتا ہوں کرنل. کیپٹن کہلانے والے نے معصومیت سے وضاحت کی. جو لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں وہ جان بچانے کی خاطر فرفر سارا کھایا پیا اگلنے لگتے ہیں, مگر غلط فہمی کے گروپ سے تعلق رکھنے والے اس بات کو
سمجھتے ہیں کہ زبان نہ کھولنے کی صورت میں بھی ان کا وہی انجام ہوگا جو زبان کھولنے کی صورت میں. پھر بلا ضرورت چمڑے کی زبان کو لپ لپ کرنے کی زحمت کیوں دی جائے؟ یو انڈرسٹینڈ باسٹرڈ. کرنل کے ضبط کرنے کا ٹیمپریچر ایک دم ہی آخری ڈگری پر پہنچ گیا. گرج کر بولا، ہم تمہاری غلط فہمی کو بھی اپنے اشاروں پر کسی روبوٹ کی طرح چلنا سکھا دیں گے. میری بات سمجھنے کی کوشش کرو. اس بار ڈی آئی جی کرامز نے انہیں گھورتے ہوئے کہا، تم اگر جرائم کی دنیا کے حرف آخر ہو تو میرے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ ضرور جانتے ہو گے. میں وعدہ کرتا ہوں کہ سچ اگل دینے کے بعد تمہیں وعدہ معاف گواہ بنا کر. امریکن رگڑا چھریرے بدن والا مسکرا دیا. یہ تکنیک بہت پرانی ہو چکی ہے ڈی آئی جی صاحب. تم ایماندار آفیسر ہو، ہم واقف ہیں. یہ بھی معلوم ہے کہ تمہارے ماتحت بھی تمہیں زبردستی جھیل رہے ہیں. اندر سے وہ بھی تم سے نفرت ہی کرتے ہیں. تمہاری ایمانداری کو پسند نہیں کیا جاتا. تمہیں اس وقت غالباً اپنی پوزیشن کا صحیح اندازہ نہیں ہے. سراج نے پہلی بار زبان کھولی. تمہاری اطلاع کے لیے بتا رہا ہوں کہ تمہارے باقی 2 ساتھی بھی گرفتار ہو چکے ہیں. ان دونوں کو بھی علم تھا کہ قانون نے بہت زیادہ رعایت کی تو پھانسی کی سزا عمر قید میں تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے اپنا انجام جانتے ہوئے بھی زبانیں کھول دی. شاید انہیں آخری وقت میں یہ احساس ہو گیا کہ انسان اگر آخری سانس لیتے وقت ایک نیکی کر جائے تو اس کے اجر سے اسے محروم نہیں کیا جاتا. ہاتھ جکڑے ہوئے ہیں ڈی اے ایس پی، ورنہ تمہارے اس سفید جھوٹ پر تالیاں ضرور بجاتا. مذاق خیز مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا گیا تو کرنل غصے سے بنا کر اٹھ کھڑا ہوا. اس کی پیشانی پر آڑی ترچھی لکیروں کا پھیلا ہوا جال اس بات کی غمازی کر رہا تھا کہ اس کی قوت برداشت اپنی حد سے گزر چکی ہے. آئرن ماسک، کرنل نے ہونٹ چباتے ہوئے سرد اور شفاف لہجے میں آرڈر دیا. دوسرے ہی لمحے دروازہ کھلا اور ایک سیاہ فوم 2 آئرن ماسک لیے کمرے میں داخل ہوا. اس نے وہ ماسک دونوں مجرموں کے چہرے پر پہنا کر اس کی پشت پر لگے ہوئے تاروں کو بجلی اس ہائی ٹینشن لائن سے کنیکٹ کر دیا جو کرسی کے پوسٹ پر زمین پر موجود تھی. میں تم دونوں کو لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں. کرنل نے دونوں مجرموں کو باری باری دیکھا، پھر غضبناک لہجے میں بولا، بجلی کا سوئچ آن ہوتے ہی تم دونوں کی مکروہ صورتیں ہیٹ اپ ہونے کا عمل شروع کر دیں گی. زندگی اور موت کا فیصلہ اب تمہیں کرنا ہے. ماسک فل ہیٹ اپ ہونے کے بعد تم دونوں کے چہروں کو پگھلی ہوئی چربی کی صورت میں منتقل کرنے میں 5 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لے گا. کیا کہتے ہو؟ کرنل نے ان دونوں کو کسی شفاف نظروں سے گھورا. کیا فیصلہ کرو گے، یس یا نو؟ تم جس جدید اور سائنٹیفک طریقے سے ہم جیسے مجرموں کو موت کی نیند سلانے کی دھمکی دے رہے ہو وہ ہمارے لیے کسی سوتلی ماں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی. ہم بہت پرانے اور تجربے کار کھلاڑی ہیں. اس پار یا اس پار کرنے میں 5 سیکنڈ سے زیادہ وقت نہیں لیتے. مسٹر سراج، چھریرے بدن والے نے سراج کو مخاطب کیا، اپنے آخری ورلڈ ٹور پر روانہ ہونے سے پیشتر تمہیں ایک سچ ضرور بتانا پسند کروں گا. ہمارے دوسرے دونوں ساتھیوں نے ہٹ لسٹ پر تمہارا نمبر آن ٹاپ رکھا ہے. ان کے ہاتھوں بچ گئے تو پھر بگ باس بھی تمہیں کسی پالتو کتے کی طرح بڑی اذیت ناک موت سے ہمکنار کرے گا. شٹ اپ! کرنل حلق کے بل چلایا، پھر اس کا سیدھا ہاتھ فضا میں بلند ہو گیا. میں صرف 5 تک کاؤنٹ ڈاؤن کروں گا. تم نے حامی بھر لی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. انڈرسٹینڈ؟ 5 تک گننے میں تم اپنا ٹائم ہی ویسٹ کرو گے. گھٹے ہوئے جسم والے نے مسکرا کر جواب دیا، ہم دوسروں کی مرضی کی نہیں اپنی مرضی کی موت مرنا پسند کرنے کی عادی ہیں. اس نے اپنے جملے کو مکمل کرنے کے بعد دوسرے ساتھی کی جانب دیکھا. دوسرے نے اسبات میں گردن کو جنبش دی. اس کے بعد ان دونوں نے اپنے منہوں کو اس طرح گول گول گھمایا جیسے کسی اینٹی اسپیٹک سے منہ کو اندر ہی اندر صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہوں. یہ کیفیت صرف 20-25 سیکنڈ تک رہی. پھر دونوں کے چہرے اس طرح ان کی گردنوں پر جھول گئے جیسے ان میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہ رہی ہو. پھر ان کے ہونٹوں سے چھوٹے چھوٹے بلبلوں کی شکل میں جو رطوبت خارج ہوئی، اسے دیکھتے ہی علیم احمد اور سراج بھی کرسیوں سے اٹھ کھڑے ہوئے. بعد میں کرنل نے جس ملٹری ڈاکٹر کو فوری طلب کیا، اس نے بھی یہی تصدیق کر دی کہ دونوں کی موت کا سبب کوئی سریع التاثیر زہر ہی تھا.
جسے بڑی مہارت سے ان دونوں نے مٹر کے دانے سے بھی چوتھائی حصہ کم چھوٹے کیپسول کی صورت میں غالباً دھاڑوں کی کسی خلا میں بوقت ضرورت استعمال کرنے کی خاطر چھپا رکھا تھا۔ کرنل پرویز اپنی اس ناکامی پر بری طرح تل ملا رہا تھا۔ سراج اور علیم احمد کے چہروں پر بھی مایوسی کے گہرے بادل منڈلانے لگے۔ دونوں مجرموں کی لاشیں ملٹری کے نوجوانوں نے کرنل پرویز کے حکم کے مطابق خفیہ طور پر ٹنل 3 سے ہٹا دی۔ کچھ دیر بعد اس نے ڈی آئی جی کرائمز اور سراج کو سی آف کرتے وقت ٹھوس لہجے میں مخاطب کیا تھا، ہم اس بات کو پسند نہیں کریں گے کہ موجود معاملے میں کسی طرح بھی ملٹری کا انوالومنٹ ظاہر ہو۔ آپ دونوں کو اس کا خیال رکھنا ہوگا، مجھے اس کی اہمیت کا اندازہ ہے، علیم احمد نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ پھر سراج کے ساتھ اسی گاڑی میں بیٹھ گئے جس میں کچھ دیر بیشتر کرنل پرویز بھی ان کا ہم سفر تھا۔ آدھے راستے تک دونوں کے درمیان مکمل خاموشی رہی۔ شاید دونوں ہی کو اس بات کا ملال تھا کہ وہ دو اہم مجرم ان کے ہاتھ آنے کے بعد بھی آخری وقت میں انہیں سرخ جھنڈی دکھا گئے تھے۔ پھر گفتگو کی ابتدا ڈی آئی جی کرائمز نے کی۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پہلی فرصت میں دوبارہ اپنا استعفیٰ لکھ کر حکومت کے حوالے کر دوں گا۔ کیوں سر؟ سراج نے اسے وضاحت طلب نظروں سے دیکھا۔ کیا آپ اتنی جلدی؟ جو پولیس آفیسر وقت پر ریٹائر ہونے کے باوجود اپنی ڈیوٹی سے آنکھیں پھیر لیتے ہیں، میں انہیں بھی بزدل ہی کہتا ہوں۔ فرائض کی ادائیگی آخری سانس تک ہم پر فرض ہوتی ہے۔ پھر آپ؟ میرا خیال ہے کہ میں کرسی چھوڑ دینے کے بعد تمہارے زیادہ کام آ سکوں گا، علیم احمد نے لمبی سانس لیتے ہوئے کہا۔ لیکن مخالف گروپ کے لوگ اس انداز میں نہیں سوچیں گے۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ ان کی سوچ مثبت نہ ہو۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ سراج نے اپنی بے چینی کا اظہار کیا۔ تم جذبات میں آ کر کوئی حماقت کا ثبوت نہیں دو گے، یہ میرا حکم ہے۔ علیم احمد نے بڑی سنجیدگی سے اپنی بات جاری رکھی۔ میرے کرسی چھوڑ دینے کے بعد تمہیں شیخ حامد کی سرپرستی حاصل رہے گی۔ سر؟ سراج چونکا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈیئر فرینڈز، اگر آپ کو آج کا یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہو اور کشکول کی یہ سیریز آپ کو اچھی لگ رہی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا۔ مجھے یہ بھی ضرور بتائیں کہ آپ یہ کہانی کہاں سے سن رہے ہیں، کس شہر یا کس ملک سے آپ میری آواز سن رہے ہیں۔ آپ کے کمنٹس میرے لیے بہت حوصلہ افزائی ہوتے ہیں اور میں ہر ایک کمنٹ کو بہت اہمیت دیتا ہوں۔ میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ اس ناول کے ہر لفظ کو صحیح طریقے سے پڑھوں، لیکن ڈیجیٹل فارم میں آنے کے بعد اکثر الفاظ میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو میں اپنے حساب سے انہیں درست کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں، اور اگر پھر بھی کہیں کوئی غلطی رہ جائے تو اسے نظر انداز کر دیجیے گا۔ آپ کا ساتھ اور آپ کا پیار ہی میری اصل طاقت ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں کہانی اور بھی دلچسپ ہونے والی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ اپنا رکھیے بہت زیادہ خیال، اپنے پیاروں کے ساتھ مجھے بھی اپنی قیمتی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ۔